480 पे 7 बच्चे भी हमारे गए, 480 पे 7 बच्चों का फ्यूचर खतरे में। ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। अभी हम इस वक्त यतीम खाना यानि मुस्लिम ऑर्फनेज के जनरल सेक्रेटरी नवीद अहमद साहब के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन सेंटर बनाने की जो बात तय की गई थी उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, तो आइए जानते हैं तब्दीलियाँ क्या आई हैं। और ख़ास बात यह है कि इस जगह को दूसरी जगह तब्दील कर दिया गया है कि यहाँ पर जिस जगह यतीम खाना मौजूद है, जहाँ बच्चों की क्लासेस चलते हैं, उस जगह से उसे हटाकर दूसरी जगह ऑक्सीजन सेंटर बनाया गया। ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत महसूस हुई कि यतीम खाने की ही दूसरी जगह पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे ऐसी क्या अहम ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ से ऑक्सीजन सेंटर को उठा करके, मतलब जो आने वाला था आर्जी तौर पर, वो यहाँ नहीं बनने दिया गया, उसको दूसरी जगह बनवा रहे हैं, वो भी जगह यतीम खाने की है। तो ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आप बताइए। देखिए साहब, सबसे पहले क्या है, यतीम खाना है जहाँ पर करीब 500 बच्चों की रिहाइश गाह है। इट्स ए शेल्टर फॉर 500 ऑर्फन्स। और उसके अलावा यहाँ पर स्कूल है जिसमें 650 बच्चे पढ़ते हैं। यतीम खाने के बच्चों के अलावा बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं। और इस यतीम खाने के आसपास जो है हमारे ही क्वार्टर्स है, जो हमारा स्टाफ है, करीब 80 पर 5 अफराद यहाँ पर काम करते हैं। वार्डन्स हैं, गर्ल्स वार्डन, बॉयज़ वार्डन, हाइजीन स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सब यहाँ पर काम करते हैं। इस जगह पे यतीम बच्चों के रहने की जगह पे एक कुवैत ऑक्सीजन सेंटर खोलने की जो बात हुई, जो तय किया गया, जो हाल ही में हमारे जो शहर के तमाम बड़े बड़े ओहदेदारान, सियासतदान, उल्मा और हमारे बोर्ड के CEO साहब थे, माइनॉरिटी के सेक्रेटरी साहब थे, और टीम ऑफ डॉक्टर्स सब मिलकर यहाँ पर एक मीटिंग करने की मतलब उनका एक मीटिंग करने का एक मंशा था। हम मीटिंग किए, लेकिन उसमें हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर यतीम खाने में ही वो पहला एक सेंटर खोलने जा रहे हैं बोल के। मेरे को भी इनवाइट किए थे, आई वाज द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। लेकिन मैं जब ये लोगों के साथ जब भी वो डिक्लेयर किए कि यहाँ पर एक 200 बेडेड का एक ऑक्सीजन सेंटर खोलना चाह रहे हैं, वो भी कुवैत का, तो मैं सख्त इसकी मुखालिफत किया ऑन बिहाफ ऑफ माई कमेटी, ऑन बिहाफ ऑफ 500 ऑर्फन्स। चूँकि मैं एज ए सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्फनेज, आई एम द कस्टडियन ऑफ 500 चिल्ड्रन। इट इज़ माई ड्यूटी टू सेफ गार्ड। एक तो क्या है, बच्चों की यहाँ की रिहायशी जगह है, और ये सारा यतीम खाना जो है बच्चों का है। बच्चे जो हैं यतीम खाने के ओनर्स हैं। हमारे पास जब बच्चा एडमिशन हो जाता, एडमिशन होने के बाद वो जब तक यहाँ पर मौजूद रहता, जहाँ जो यहाँ की रिहाइश में रहता, सारा उसका जो उसकी रिहाइशी, उसकी सेहत का, उसके खाने का, पानी का, पढ़ाई का, सब हम लोग इदारा जो है उनकी देखभाली करता। और ये इदारा जो है बच्चों के लिए एक माँ का घर है। जब ये लोग अचानक आकर हम लोग इधर कुवैत सेंटर खोल रहे बोले, तो क्यों भाई? मैं बोला भाई क्यों, यतीम खाना ही क्यों, दूसरी जगह जा सकते हैं। और यतीम खाने में अभी बच्चे नहीं हैं, वो बच्चे तो छुट्टियां में गए हैं, हमारे पास 30-40 बच्चे हैं मौजूद हैं, और वो आने वाले बच्चे भी हैं, और छुट्टियों में गए हैं, वापस आ जाते, ये महीने के आखिरी तक आ जाते। क्योंकि ये पैंडमिक रहा या वबा जो कंटिन्यू हो रही है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि बच्चे ये महीना भी उधर ही घरों में रहने दो। ये अगस्त से पहले हम लोग बच्चों को बुला लेंगे, और अगस्त या सितंबर में बच्चों की स्कूल भी खुलती है बोलकर हम लोग बच्चों को वहीं रहने छोड़े थे। सब मिलकर हम लोगों को प्रेशर डालें, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन चीज़। मैं तो मुखालिफत किया, फिर भी कोई भी मेरी बात को, हालांकि उल्मा भी थे उसमें, कोई भी यतीमों के भाई, कोई भी एक उल्मा भी उठकर भाई यतीमों की जगह है, यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते करके भी कोई बोले नहीं। अफसोस की बात है,
پھر بھی میں بھی بولا چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے آئندہ جو بھی ہوتا ہم کوشش کریں گے بول کے. اس کے بعد ہوا پھر دوسرے دن ہم لوگوں کو بورڈ ہم لوگوں کو بلائے. میں ہمارے چیئرمین صاحب چیئرمین محمد یوسف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے ان چیزوں کو مخالفت کی اور انہوں نے کہا ہرگز یتیم بچوں کی جگہ یہ سینٹر نہیں کھول سکتے. وہ صرف ہمارے چیئرمین صاحب ہی نہیں اور ہمارے بورڈ ممبرز بھی جو ہے اس کے انٹرسٹ میں نہیں تھے کہ بھئی یہاں پر یتیم خانے کی جگہ پر ہم یہ جو کویت سینٹر کھولنا بول کر. چلو اس کے بعد میں میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں ہم لوگ ہمارا پرپوزل دیے, میٹنگ کا ہمارے آبجیکشن دینے کے بعد میں طے ہوا کہ بھئی چلو یہ اس چیز کو بورڈ میں رکھا جائے گا پھر بعد میں طے کیا جائے گا بول کے. جمعے کا دن ہم لوگوں کو بورڈ سے پھر ہمارے کو فون آیا کہ بھئی آئیے میٹنگ ہے آ کے جوائن ہو جائیے بول کے. پھر میں ہمارے صدر صاحب کو لے کر میں میٹنگ گیا. میٹنگ میں کافی گفتگو ہوئی. ہمارے چیف لا آفیسر جو ہے جناب آصف علی صاحب بہت بہترین انداز میں انہوں نے سمجھایا آج کل کے حالات کیا ہے, پینڈمک کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, اس میں کتنا نقصانات ہے, قوم کے لیے کتنا نقصان ہو رہا ہے. سب بولے یہ تو ہم ہر ایک جانتا ہے, اس چیز کی ہم کو بھی فکر ہے. دیکھیے صاحب ہر ایک کو ہر ایک کی فکر ہوتی ہے. ڈاکٹرز کو اس کو کیسا ختم کرنا بول کے ان کو اس کی فکر ہے. عہدیداران کو اس کو کیسا کنٹرول میں لے کر آنا, جو سارے عہدیداران جو بورڈ ہے MNAT ہے ان کو ان کی فکر ہے. جی اپنی فکر رکھیں کیونکہ کسی کو بھی ہو سکتا, آج میرے کو آ سکتا, کل پرسوں تم آپ کو آ سکتا, کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتا ہے. اس کی سب کو بھی فکر ہے. لیکن ہماری سب سے پہلی فکر کیا ہے, یہاں کے جو بچے ہمارے پاس جو ہیں ابھی جو 487 بچے ہیں گئے ہیں, ابھی واپس آنا ہے. اگر یہ سب غریب طبقے کے بچے ہیں جن کی سنگل پیرنٹ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے یا کوئی ان کے ذمہ داران ہوتے ہیں, پھپھی ہوتی ہے, خالہ ہوتی ہے, جو بھی ان کے ذمہ داران ہوتے ہیں, جب ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جگہ یتیم خانے میں کرونا سینٹر آ گیا بول کے, ان کے دماغوں میں مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یتیم خانے میں کرونا ہے, بچے کو بھیجنے کا نہ کو, بچے کو ہمیں یہاں سے دال روٹی کھا کو کیا آتی بھی ہو کو ہمارے سامنے بچے رہن دے, مرے تو یہاں مر جان دے, ہمیں بچوں کو نہیں ہونا تو کیا دکھامان کو دال کو ہمیں کیسا بھی زندگی کریں گے, کرونا ہے وہاں بھیجتے نہیں ہمیں. مائنڈ سیٹ آگا. اس کا مطلب کیا 487 بچے بھی ہمارے گئے, 487 بچوں کا فیوچر خطرے ختم ہو گیا. اچھا ہماری اور ایک فکر کیا ہے, جیسے کہ یہ جو وبا بڑھ رہی ہے, ہر دن ہم لوگ دیکھ رہے کہ ہمارے میل ممبرز مسلمانوں میں ہماری کمیونٹی کے میل ممبرز کا انتقال ہو رہا ہے. ہر دن 30 35 40 ہر قبرستان میں ان کا مدفون ہو رہا. زیادہ سے زیادہ یہ کرونا میں ہی جا رہے ہیں. لیکن ابھی وہ جو انتقال ہو رہے یہ جو ہے سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ ہمارے جو لو پریویلیجڈ ایریاز جو ہیں ان کے وہی جو مرد جو ہے جن کا انتقال ہو رہا. اب وہ سارے بچے یتیم ہو گئے, تو یہ بچوں کا پرسان حال کون ہے بھئی؟ اب یتیم خانہ ہے, چلو بھئی لوگ سوچیں گے چلو بچے ان کو ابھی کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے, ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ان کا ریکھ کرنے والا ہے, یتیم خانے میں ڈال دیں گے, کم سے کم ان کا ایجوکیشن اچھا ہوتا. تو اس کے لیے ہماری یہ فکر ہے 500 سے 1000 بچوں کا تک ہم جو ہے اس کے ہمیں فیسلٹی ان کو جو پراویژن کریں گے, ان کو بچوں کو اگر ان کو لے کر ان کو فیلسٹیٹ کر کے ان کو یہاں پر رکھیں گے اور ان کا نظام جو بھی ہے بڑھائیں, کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے یتیم خانے کا ہم لوگ اچھے سے اچھا یہاں پر ریونیو جنریٹ کیے ہیں. جس وقت ہم لوگ یہاں پر آئے تھے 6 سال پہلے, یہاں کی جو یتیم خانے کی آمدانی جو تھی, آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب ہم لوگ کوشش کر کے اس کو یہاں تک بڑھائیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں جو بھی یتیم بچے یہاں ہیں بہترین سے بہترین یہاں سے اچھے سے اچھا ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن لے کے اپنے زندگیوں کو, اپنے مستقبل کو سنوارے, وہ ہمارا منشا ہے. تو ابھی جو آنے والے دنوں میں ابھی جو حالات گزرے, بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ابھی جو یہ آکسیجن سینٹر کو تبدیل کیا گیا ہے, کون سی جگہ اسے منتقل کیا گیا ہے, ابھی کہاں بننے والا ہے؟ دیکھیے جمعہ کا دن اس کی لوگوں کو میٹنگ میں بلائے تھے, بورڈ ممبر ہمارے ناصر حسین صاحب تھے,
جو ایک اعلیٰ درجے کے جو ہے پہنچے ہوئے ہستی ہیں جو ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمارے چیف لا آفیسر CO صاحب اور ٹیم آف ڈاکٹرس بھی تھے. بحث بہت ہوئی. ان کا بھی رائے یہ تھا کہ پینڈیمک ہے, نیشنل ڈیزاسٹر ہے, اس وقت میں ہر کمیونٹی کو جو ہے آگے بڑھ کر کام کرنا ہے بول کے. میں بولا سب چیز ٹھیک ہے صاحب, لیکن یہ جو ہے شادی محل ہے یا کوئی ہال ہے, کوئی آشرم ہے, کوئی مدرسہ ہے, ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو یتیم خانہ ہے جہاں بچوں کی رہائشی جگہ, یہ بچوں کی اگر رہائشی جگہ چھین لیے تو بچے کہاں جائیں گے؟ سارے بچے جو ہے ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا. تو اس کو چھوڑ کر دوسرا جو بھی چاہے, ہم لوگوں کو فکر ہے, ہم بھی اس کے ساتھ میں کام کرتے ہیں. جو دوسرا جو ہی بولو ہم آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر ایک بات میرے کو ایک دماغ میں بات آئی کہ بھائی ہمارے پاس دارالسلام جو کوئنس روڈ میں شفا کے پاس ہماری ایک جگہ جو کرایہ دار تھے, ابھی وہ کرایہ دار اسی ماہ میں جو خالی کیے ہیں, اب وہ کرایہ جو ہے ہم دوسروں کو کرایہ کو دینے والے تھے. تو میں بولا چلو ہمارے پاس ایک 11,000 کی جگہ ہے, 11,000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے, میں وہ آپ کو جگہ دے دیتا ہوں, تم آپ لوگ یتیم خانے کو چھوڑ دیجیے. اور یہ بھی 3 یا 4 مہینوں کے لیے جو یہ وبا گئی تک میں آپ کے لیے بغیر کوئی کرائے کے آپ جو ہے قوم کے لیے آپ استعمال کر لیے. کیونکہ اگر چلو یہ بھی ہوا تو آپ لوگوں کو بھی اطمینان ہوا کہ بھئی یتیم خانہ جو ہے وہ چھوڑ کر دوسری جگہ دیے بول کے, ہم لوگوں کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی چلو ہم اس موقع پر جو ہے ہمارا بھی ایک ادارے سے ایک تعاون ہوا بول کے ہم لوگوں کو بھی اطمینان ہوتا. تو ہم لوگ گئے, بولے تو ہمارے ناصر حسین صاحب MP صاحب جو ہے بورڈ ممبر بھی ہے, تو ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. CO صاحب تھے, پھر چیف لا آفیسر, تو ہم لوگ سب گئے, اسپاٹ انسپیکشن کیے, ڈاکٹروں کو سب بلائے. تو وہ لوگ ڈاکٹر سب دیکھ کے بولے بھائی بہتر ہے یہ جگہ, ٹھیک ہے اگر یتیم خانہ نہیں تو ہم کو یہ جگہ دے دو. اور اس میں ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ بھائی دیکھیے ایک چیز تو کیا ہے, آپ لوگ یہاں 11,000 اسکوائر فٹ میں آپ آکسیجن سینٹر یہاں پر کھول سکتے ہیں. اگر پیشنٹ اگر سیریس ہو گیا تو آپ کو بیک اپ کے لیے شفا ہاسپٹل ہے. شفا ہاسپٹل جسٹ یہ فلور آپ کو نیچے اترنا ہے, جہاں شفا ہاسپٹل میں بہترین سے بہترین انتظام ہے. ان کے بھی 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, قریب 20-25 ان کے وینٹیلیٹر ICU کے بیڈس ہیں, اور ان کا بھی بہترین نظام ہے. اچھا دونوں کا ہمارے ڈاکٹر متین ہیں, ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں, ان دونوں کا اگر کوآرڈینیشن ہوگا تو ہماری قوم کے, ہماری ملت کے جتنے بھی لوگ اس میں جو افیکٹ ہوئیں گے ان کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا, اور کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے فائدہ ہوئے گا. اور سب کو بھی, ادارے کو, بورڈ کو, سب کو بھی ایک اطمینان بخش صلاح ملے گا. تو ناظرین, جو ادارہ میں یعنی کہ یتیم خانے کی جگہ پر آکسیجن سینٹر بننے کی جو تحریر چل رہی تھی, اس کو تبدیل کر کے یتیم خانے کی ہی دوسری جگہ, یعنی کہ یتیم خانے کے دائرے میں آنے والی, ان کے انڈر میں آنے والی جگہ دارالسلام بلڈنگ کا ایک فلور جو ابھی فی الحال خالی ہے, وہاں پر اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے. ابھی بہت جلد سے جلد آکسیجن سینٹر وہاں پر بنے گا. وہاں پر ایک اور خاص سہولت جو ہمیں نظر آتی ہے, ایک تو وہاں کے راستے صاف ہیں, دوسرا یہاں پر جو سڑک کا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اس میں جو ہے لوگوں کی آمد رفت بھی مشکل ہے, یہ ایک طریقے سے آسانی ملی. اور دوسری چیز یہ ہے, کوئی بھی نہیں چاہے گا, جہاں پر ہم نے آج تک جو دیکھا ہے, جہاں بھی COVID-19 سیکنڈری کانٹیکٹ یا پرائمری کانٹیکٹ ہوتا تو اس گلی کو ہی بند کر دیا جاتا ہے, وہاں سے گزرنے کے لیے لوگ پریشان ہیں. تو ایسی صورت میں یتیم بچوں کو اس کے حوالے کرنا کہاں تک مناسب لگا, کیونکہ یہاں پر جنرل سیکریٹری صاحب نے جو کچھ اقدامات لیے, ایک فکر لی کہ یہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے, اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں, اسی طرح یتیم خانے کی اور یتیم بچوں کی جو فکر کی ہے, یہ قابل قدر چیز ہے. اور رہا جہاں تک کووڈ آکسیجن سینٹر بنانے کا, اس کے لیے بھی دوسری جگہ طے کر دی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز, بنے رہی ہیں آپ کی آواز کے ساتھ اگلے ویڈیو کے لیے.